चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, बात भी ना करो मुझसे। तुम एक बालिग लड़की को मेरे पास रखवाना चाहते हो? तुम शयातीन हो। इब्लीस ने कहा कि तुम मुझे सजदा करो, मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो लोगों को अपनी बातों में इस तरह वर्गलाता है कि जैसे उससे बेहतर तो कोई इंसान का दोस्त ही नहीं है। शैतान की मुसलमानों से खुली दुश्मनी का एक ऐसा ही वाकया मैं आपको सुनाती हूँ जिसे सुन के आपके दिल कांप उठेंगे। सूरह हशर की आयत नंबर 16 से 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मिसाल शैतान की सी है कि वो आदमी से कहता है कि तू मुनकिर हो जा। फिर जब वो मुनकिर हो जाता है तो कहता है, बेशक मैं तुमसे बरी हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ जो सारे जहां का रब है। बस इन दोनों का इंजाम ये हुआ कि वो दोनों दोजख में होंगे, इसमें हमेशा रहेंगे, और यही जालिमों की सजा है। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्न कसीर ने यह वाकया इस तरह नकल किया है। इस्लाम की आमद से कबल कौम बनी इसराइल में एक पारसीसा नामी शख्स रहता था जो नहायत ही परहेजगार, इबादत गुजार, जाहिद व आबिद था। ये एक नामालूम और छोटे से गांव का मकीन था। इस शख्स ने अपनी जिंदगी के 60 साल अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिए थे। सारे इलाके में इसे यानी कि बारसीसा को इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता था कि ये इंतहाई जाहिद व आबिद, मुत्तकी, परहेजगार शख्स है, और लोग अपनी मानतें भी उनके पास रखवाते थे। तो इसी तरह 3 भाई बारसीसा के पास आए और उन्होंने कहा कि हमने जिहाद पर जाना है, मुसलमानों को हमारी जरूरत है, लिहाजा हमारी एक बहन भी है जो बालिग है, और हम चाहते हैं कि आप उसका ख्याल रखें, क्योंकि हम जब हम चले जाएंगे तो वो अकेली होगी, और हम जानते हैं कि आप उसका सबसे अच्छी हिफाजत करेंगे। बारसीसा ने जब ये सुना तो उसने कहा, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, बात भी ना करो मुझसे। तुम एक बालिग लड़की को मेरे पास रखवाना चाहते हो? तुम शयातीन हो, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। और वो भाई चले गए। फिर शैतान आया बारसीसा के पास और उसको वसवसा दिया कि बारसीसा, तुम तो जाहिद व आबिद हो, अल्लाह के बंदे हो, मुझे ये बताओ कि भाइयों ने जिहाद में जाना है, तो अगर तुम उनकी बहन का ख्याल नहीं रखोगे तो वो किसी और के पास अपनी बहन रखवा के जाएंगे, और इस शहर में तुमसे ज्यादा परहेजगार, जाहिद व आबिद और कौन शख्स है? कौन उसकी तुम जैसी हिफाजत कर सकता है? और अगर वो किसी और को दे गए तो जानते हो वो उस लड़की का क्या हशर करेंगे? लड़की की हिफाजत तुमसे अच्छी और कोई नहीं कर सकता, लिहाजा तुम ऐसा करो कि उसे अपने पास रख लो। बारसीसा ने सोचा, तो उसे लगा कि बात तो बिल्कुल सही है, मेरे अलावा इस शहर में कोई इतना जाहिद व आबिद नहीं है। और वो वाकई में ऐसा ही था, नेक शख्स थे, लोग क्या हशर करेंगे उसका। फिर उसने ये सोचने पर अपने उस लड़की के भाइयों को बुला लिया और बुलवा कर उनको कहा कि मैं इस लड़की को रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो तैयार हो गए कि बताइए क्या शर्त है आपकी। तो बारसीसा ने कहा कि ये लड़की अलग घर में, अलग कमरे में रहेगी, मेरा और इसका कोई आमना सामना नहीं हुआ करेगा। मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर खाना रख दिया करूंगा, ये लड़की आएगी और अपना खाना उठा के अपने घर चली जाएगी। भाइयों ने कहा ठीक है, हमें ये मंजूर है, और भाइयों अपनी बहन को उसके हवाले रखवा कर चले गए। दिन गुजरते गए, बारसीसा रोजाना खाना अपने दरवाजे के बाहर रख देता था।
وہ آتی، کھانا اٹھاتی اور چلی جاتی۔ پھر کچھ وقت کے بعد شیطان آیا اور بارسیسا کو وسوسہ دیا کہ بارسیسا، تم تو زاہد اور عابد شخص ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم گھر میں بیٹھے ہو اور وہ لڑکی آ رہی ہے، کھانا اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، راستے میں کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، کوئی چھیڑ سکتا ہے، یا پھر وہ خود کسی فتنے کا شکار ہو سکتی ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا کرو۔ بارسیسا کو یہ خیال بالکل ٹھیک لگا، تو بارسیسا نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا کہ بارسیسا نے کھانا اس کے دروازے کے باہر رکھنا شروع کر دیا، دروازے پر دستک دیتا اور چلا جاتا کھانا رکھ کر، لڑکی آتی اور کھانا اٹھا کے اندر چلے جاتی۔ کچھ وقت ایسے چلتا رہا، پھر دوبارہ بارسیسا کو وسوسہ آیا کہ بارسیسا، تم کھانا باہر رکھتے ہو، وہ دروازہ کھولتی ہے اور باہر والے لوگوں کی نظر اس میں پڑ سکتی ہے، لوگ کیا سمجھیں گے، تمہیں کسی کی بری نظر بھی اس کے اوپر پڑ سکتی ہے، یا پھر وہ خود کسی اور فتنے کا شکار بھی ہو سکتی ہے، تم کم از کم کھانا اندر تو رکھ دیا کرو۔ بارسیسا کو یہ خیال بھی صحیح لگا، تو بارسیسا نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہی چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے پھر بارسیسا کو وسوسہ دیا کہ اتنے مہینے گزر گئے ہیں، تم نے کبھی اس کو سلام تک نہیں کیا، لڑکی گھر میں اکیلی ہے، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اس کے ساتھ، نہ بہن بھائی، کوئی بھی نہیں ہے، وہ بیمار بھی ہو سکتی ہے یا اسے کسی چیز کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم اس کی سلام دعا کر لیا کرو، ویسے بھی تم اس کے بڑے بھائی باپ کی طرح ہو، سلام دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ اس نے سوچا کہ واقعی میں بات تو بالکل ٹھیک ہے، تو اس نے دروازے کے پیچھے سے سلام دعا کرنا شروع کر دی کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ پھر شیطان دوبارہ کچھ وقت کے بعد آیا اور وسوسہ دیا کہ تم دروازے کے پیچھے سے ہی بات کرتے ہو، لوگ گزرتے ہیں وہ کیا سمجھیں گے، تم کیا باتیں کر رہے ہو اس کے ساتھ، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ تم اس کے خیر خواہ ہو، تمہارے دل میں کوئی شر نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ اندر جا کر بات کر لیا کرو اور پھر باہر آ جایا کرو۔ بارسیسا کو یہ بات بھی صحیح لگی، لہٰذا اس نے اندر جا کر بات کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر وسوسہ دیا کہ چلو ایک نظر ذرا دیکھو تو صحیح کیسی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان نے دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دی، اور یہاں تک کہ وہ دونوں زنا کر بیٹھے، اور جب یہ گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا، اور پھر شیطان دوبارہ آیا بارسیسا کے پاس اور اس نے وسوسہ دیا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، اس کے بھائی جب واپس آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ تم تو ایک زاہد و عابد شخص سے تم نے یہ عمل کیا ہے، اب تم ایسا کرو کہ اس کو قتل کر دو، اور جب وہ بھائی آئیں گے تو تم ان کو کہہ دینا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی، جھوٹ بول دینا، تم بچ جاؤ گے، ورنہ اس کے بھائی تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور تمہارا معاشرے میں نام بدنام ہو جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اس کو جب یہ وسوسہ آیا تو اس کو لگا کہ واقعی میں یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لہٰذا اس نے لڑکی کو اور اس بچے کو قتل کر دیا اور دفنا دیا۔ کچھ وقت کے بعد جب بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہماری بہن کا خیال رکھا ہے، کیسی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو بارسیسا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کچھ وقت پہلے بیمار ہو گئی تھی اور رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ چونکہ بارسیسا ایک متقی شخص تھا تو بھائیوں کو لگا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھائیوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور خواب میں اس کو بتایا کہ بارسیسا نے ان کو قتل کیا ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے اور فلاں جگہ پہ قتل کر کے دفنایا ہے۔ جب وہ صبح اٹھے تو
ایک بھائی نے اپنے خواب کا ذکر باقی دونوں بھائیوں سے کیا، تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہاں واقعی میں ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ لہٰذا انہوں نے سوچ میں پڑ گئے، لیکن اگلے دن پھر یہی خواب دیکھا، اس کے بعد اگلے دن پھر یہی خواب دیکھا۔ جب لگاتار یہ خواب ان کو نظر آنے لگا تو ان کو لگا کہ واقعی میں اس خواب میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس جگہ پہ جائیں اور جا کے دیکھیں۔ تو جب وہ اس جگہ پہ گئے تو وہاں پر واقعی میں 2 قبریں کھودی گئی تھی۔ ایک قبر کو کھودا گیا تو اس میں سے ایک لڑکی کا ڈھانچہ نکلا اور دوسری میں سے ایک بچے کا۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی میں یہ ایک عمل بارسیسا نے ہی کیا ہے۔ تو وہ بارسیسا کے پاس آئے اور بارسیسا کو کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ تم نے ہماری بہن کا قتل کیا ہے، اور بارسیسا کو کھینچتے ہوئے بادشاہ کے پاس لے کے جانے لگے۔ سارا معاشرہ یہ دیکھ رہا تھا اور حیران تھا کہ بارسیسا نے یہ عمل کیا ہے، اور تو جب بادشاہ کے پاس لے کر جایا گیا تو بادشاہ نے اسے سولی کا حکم دیا۔ تو اس دفعہ بارسیسا نے شیطان کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا۔ شیطان بارسیسا کے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہا کہ بارسیسا، میں ابلیس ہوں، میں نے تمہیں ان ساری باتوں کا مشورہ دیا ہے، میں نے تمہیں پھنسایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرے پاس اس چیز کا حل بھی ہے، میں تمہیں چھڑوا سکتا ہوں۔ تو بارسیسا نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حل ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں چھڑوا لوں گا۔ ابلیس نے قسمیں اٹھائیں، یہاں تک کہ بارسیسا کو واقعی میں لگنے لگا کہ اگر اس نے سجدہ کر لیا تو وہ بچا لے گا۔ لہٰذا بارسیسا نے اس کو کہا کہ لیکن میں تو بندہ ہوا ہوں، میں تمہیں کیسے سجدہ کروں؟ تو ابلیس نے کہا کہ تم صرف سر جھکا دو، میں تمہیں چھڑوا دوں گا۔ اور بارسیسا نے اپنا سر جھکا دیا۔ اس کا سر جھکانا ہی تھا کہ شیطان نے کہا ٹھیک ہے جی، میں اب آپ سے شرک کروا چکا ہوں، باقی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لہٰذا میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ اور کچھ ہی لمحوں کے بعد بارسیسا کو سولی سے لٹکا دیا گیا، اور وہ جب مرا تو وہ شرک کی حالت میں تھا، اس کی موت شرک میں کر کے آئی۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ انسان کو شیطان کس طرح اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو متقی تھا اس کو کس طرح زنا کی طرف لے کر گیا، زنا سے قتل کروایا، قتل سے شرک کروایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔